रहमान रहीम, तुम मेरे निकाह में हो। मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 13। दीजिए, फ़याज़ और जमीला खातून को मना ही लिया। शामिर ने कल की टिकटें बुक करवा ली थीं अपनी और दीजिए की, लेकिन अब फैसला ये हुआ था कल की फ़्लाइट से शामिर के साथ नाबिया जाएगी। दीजिए ने अभी जाने से इनकार कर दिया था। वो अपनी औलाद से नाराज़ थी और फ़याज़ सुल्तान ने भी इनके जाने पर एतराज़ उठाया था कि जिस तरह खान विला से खानम और अरबाज ने बेइज्जत करके निकाला, वैसे ही पूरे मान इज़्ज़त और से वो इन्हें यहाँ से माफ़ी मांग के लेके जाएं, वरना यूँ और वो दीजिए को कभी जाने न देंगे। शामिर आखिरी लम्हात तक ना माना, लेकिन आफताब के समझाने पे वो चुप हो गया था। एक दिन पहले फ़िज़ा की रुखसती हुई तो अब एक दिन छोड़कर नाबिया की रुखसती थी। इस अचानक रुखसती पे नाबिया का दिल बुरी तरह घबराया था, लेकिन वो माँ बाप के फ़ैसले के सामने खामोश थी। बस इतना ही कहा था कि वो निकाह दोबारा करना चाहती है, क्योंकि बचपन का हुआ निकाह उसके होशो हवास में नहीं था और ना ही वो बालिग थी। वो अब मुकम्मल होशो हवास में शामिर से दोबारा निकाह की ख्वाह थी। काफ़ी सोच विचार के बाद उसकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मौलवी साहब को भी कल के लिए बुलवाया लिया गया था, जिस पे अनाबिया दिल से पुरसुकून हुई थी। ओ मैं तो भूल चली बाबुल का देश पिया का खान विला प्यारा लगे। फ़िज़ा ने लहक लहक के गाया तो अनाबिया ने घूरी से नवाजा। आपको अपने रूम में सुकून नहीं है? मीठा सा तंज किया। अरे ना पूछो, बड़ी मुश्किल से आज की रात इसे इजाज़त लेके आई हूँ। आखिर तुम्हारी खातिर इजाज़त दी है उन्होंने। फ़िज़ा ने एहसान चढ़ाया। उन्होंने? वाह, एक ही रात में रंग चढ़ गया। अनाबिया ने छेड़ा तो फ़िज़ा के गाल गुलाबी हुए। वैसे आप हो बड़ी छुपी रस्तम, दिखाई में क्या मिला बताया ही नहीं। अरे यार, रेडियो पाकिस्तान, मेरा मतलब ये एमएफ नहीं एफएम दिया है। गले में पड़ा लॉकेट, हार्ट शेप लॉकेट, गोल्ड लॉकेट निकाल के सामने किया। वाह, बहुत खूबसूरत है। नाबिया ने दिल से तारीफ़ की। इसे देखकर लग रहा था कि काफ़ी रोमांटिक कपल है आपका। अनाबिया ने बिस्तर ठीक करते हुए कहा। कुछ दिन गुजरने दो, फिर तुमसे पूछूंगी बच्चू। फ़िज़ा ने भी हिसाब बराबर किया तो नाबिया चुप सी हो गई। क्या हुआ आपी? मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर आपी? वो खान विला के लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे। अनजाने क्या करेंगे वो? यूँ मुझे अचानक शामिर के साथ देख के पता नहीं क्या क्या मुश्किलात आती हैं। आप तो लकी हो, शादी के बाद भी अपना घर मिला और सब नज़रों के सामने है। ताई अम्मी कितना प्यार करती हैं आपसे, और अनजाने मेरी सास पूरी फफे कुटनी है तुम्हारी सास। फ़िज़ा ने उसके बात काटते हुए कहा। इसलिए पूरी तैयारी से जाओ मेरी बहन, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। शामिर तुम्हारे साथ खड़ा है। सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करना, कोई भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करना। मालूम है ना, जुल्म सहने वाला भी जालिम का भाई है। तुमने डट के अपना हक के लिए लड़ना है, चाहे फिर सामने कोई भी क्यों ना हो। फ़िज़ा ने उसका ब्रेन वॉश किया था। अनाबिया को काफ़ी ढारस मिली उसकी बातों से। वो मज़ीद भी इससे इस तरह की बातें करती इसे हौसला देती रही। फ़िज़ा की बातों से अना काफ़ी हद तक खुद को संभाल पाई थी। इसने फ़िज़ा को ज़ोर से हग किया। थैंक यू अपी, लव यू मेरी जान, अब सो जाओ। फ़िज़ा ने भी इसे प्यार से चमकारा। सारी सोचें, सारी परेशानियां वो अपने दिमाग से निकाले। आने वाले वक्त से बेखबर पुरसकून सोने की कोशिश करने लगी। दिल मिले बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए। खेल पे खेल खेले किस्मत ने। कमल बरसती बारिश में रात के वक़्त सुनसान सड़क पे भीगती चली जा रही थी। होश व खुर्द से बेगाना वो एक जगह ज़मीन पे बैठ गई थी। बार बार रोखन अखियाँ इन तीनों की बार बार देख रही थी। अपने बाजुओं को मजबूती से अपने गिर्द लपेटे वो बारिश में मसलसल कांपती खुद पे बेज़ब्त करके कड़े मराहल से गुज़र रही थी। गर्व से आंखें बंद करती और बेख्तियार आफताब को याद कर रही थी। अगर बिलाल की खैर चाहती हो तो कल ठीक जुमे के बाद निकाह के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच जाना, वरना भूल जाना कोई बिलाल इस दुनिया में आया भी था। छन से टूटा कोई सपना, जग सूना सूना लागे। क्यों हर बार मेरी ही आजमाइश क्यों? वो अपना दुख किसी से कह भी नहीं सकती थी। अपना दर्द वो आंसुओं के ज़रिए निकाले जा रही थी। अनाबिया सुल्तान बिनते फ़याज़ सुल्तान, आपका निकाह 1 करोड़ सिक्का राजुल वक़्त हकमैर शामिर खान वल्द अरबाज खान के साथ तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अनाबिया का दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। इसे तो शामिर से निकाह दिलो जान से कबूल था, लेकिन इतना ज़्यादा हकमैर। वो परेशान हुई। पास खड़ी फ़िज़ा को अपनी तरफ हल्के से खींचा। क्या हुआ? मुस्कुराते हुए उसके घूंघट के नीचे से पूछा। इतना ज़्यादा हकमैर क्यों? ये शामिर की ख्वाहिश है, इसलिए तो चुपचाप निकाह की इजाज़त दो।
فضا نے دانت پیستے ہوئے مسکراتے ہوئے، اور کچھ ہی دیر میں نکاح کا مرحلہ مکمل ہو گیا تھا۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ آفتاب نے شکر کا سانس لیا، اب اسے خانم کے دعابند ہونا تھا۔ وہ سب سے باتوں میں مگن تھا کہ موبائل پہ عظمیٰ کی کال آتی دیکھ کر وہ فوراً ایکسکیوز می کرتا باہر نکلا، جبکہ شامر کی نظریں بار بار گھونگھٹ اوڑھے انابیہ پہ جا ٹک رہی تھی۔ صد شکر کہ شامی خوش تھا، اس نے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی تھی۔ مبارک ہو شامر بھائی، شامی نے دل سے کہا تو شامر نے اسے آگے بڑھ کے گلے سے لگا لیا تھا۔ امید کرتا ہوں مجھ پہ اتنا بھروسہ تو ہے کہ اپنی بہن کو میرے ساتھ رخصت کرنے پہ کوئی دقت نہیں ہوگی، شامر نے پیار سے کہا۔ ہرگز نہیں، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ میری بہن میری جان ہے، اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیے میں نے، بچپن سے لے کر اب تک کبھی کانٹا بھی نہیں چبھنے دیا، جڑواں ہے میری، اس کی تکلیف پہ میں تڑپ جاتا ہوں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میری بہن کا خیال رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ رکھیں گے خیال، خود سے بھی زیادہ۔ بس اتنا چاہتا ہوں کہ اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، وہ روئے گی تو وہاں تو اور آنسو میرے یہاں نکلیں گے، اور اس لمحے میں خود پہ قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ کہتے ہوئے شامر کا لہجہ روند گیا۔ انشاءاللہ کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ شامی کی محبت پہ شامر نے اسے پھر سے گلے لگایا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ کال پہ عظمیٰ کی ساری بات سنتے ہی آفتاب کی رگیں تن گئی۔ اس کا رونا ایک ایک آنسو آفتاب کے دل پہ گراں گزر رہا تھا۔ فکر مت کرو عظمیٰ، میں کچھ دیر میں تمہارے پاس ہوں گا، مجھ سے وعدہ کرو خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، تمہیں تکلیف دینے والوں کو میں آٹھ آنسو رلاؤں گا، یہ ایک بھائی کا اپنی بہن سے وعدہ ہے، آفتاب نے سختی سے کہا۔ لالا وہ آج نکاح کر رہے ہیں، روتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل کے بستر پر تھی اور اس کی پڑوسن جو کہ اس کی سہیلی بھتیجی وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کا بی پی لو ہو گیا تھا اور اس کے دوست اپنے بھائی کی مدد سے اسے ہاسپٹل لائی تھی۔ اب تھوڑا ہوش آیا تھا تو فوراً آفتاب کو کال کر کے سب بتا دیا، گھر میں فی الحال کسی سے کچھ نہ کہا تھا۔ عظمیٰ کی ساری بات سن کر آفتاب نے لب بھیجے کر رہے ہیں کیا تو نہیں نا، فقط فکر نہ کرو آفتاب، شیر خان کسی وقت کیا کر جائے کوئی نہیں جانتا، بس تم فکر نہ کرو۔ فون بند کرتا وہ سعدی کو کال ملانے لگا۔ سعدی نے پہلی کال پہ ہی اٹھا لی۔ سعدی کو اپنا پلان بتاتا فون پہ کرتا وہ واپس اندر کی جانب بڑھا۔ شامر کو اپنی طرف بلایا۔ ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ ابھی کیا ہوا آفتاب بھائی، سب ٹھیک ہے نا؟ بس ابھی جا کے پتہ چلے گا، آپ دونوں کو فلائٹ رات کی ہے تو میں ابھی نکل رہا ہوں۔ سب سے اجازت لیتا وہ باہر نکلا، کیب کرواتا وہ اس وقت ایئرپورٹ پہ تھا، ایک فلائٹ تھی جس پہ وہ جا سکتا تھا۔ آفتاب شیر خان نے پیسے کے زور پہ ٹکٹ خریدا اور اس وقت لاہور سے کراچی کے لیے اڑان بھر چکا تھا۔ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے کمل کی شبیہت آنکھوں میں آن سمائی۔ کیا ہوا ہو تم اتنی بڑی دھوکے باز نکلو گی، میں نے سوچا نہ تھا، لیکن تمہاری وجہ سے جو تکلیف میری بہن کو اٹھانا پڑی اس کا تو تمہیں حساب ہی دینا ہوگا۔ مس کنول آئی ایم کمنگ، دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتا اس کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ وہ بہت تیش کے عالم میں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کنول سامنے ہو اور وہ ایک لمحے میں اسے شوٹ کر دے۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی جب تک بلال میرے حوالے نہیں کرتے ہو تم۔ مسلسل ارسل کی کال پہ کنول نے کال پک کرتے اپنی شرط رکھی، جبکہ ساری رات جاگتے اور پانی میں بھیگنے کی وجہ سے اسے بہت تیز بخار چڑھ چکا تھا۔ مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے، نکاح کے بعد ہی تمہیں بلال ملے گا، ورنہ بھول جاؤ، صرف آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تمہارے پاس پچھتانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ارسل کی سخت گیر آواز پہ کنول نے لب کاٹے تھے۔ اگر بلال ہیلو ابھی وہ کال کری تھی، اسے کال آئی، کہاں ہو؟ چھوٹتے ہی کنول نے پوچھا۔ مجھے ضرورت ہے تمہاری، پلیز کم بیک۔ کنول کا لہجہ روندا، تم واپس آ جاؤ، جیسا چاہو گی ویسے کروں گی، لیکن ابھی میں مشکل میں ہوں۔ بلال آگے کچھ سنتی وہ آنسو ضبط کرتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ نہیں ہٹ رہی اپنے مقصد میں پورا کروں گی، لیکن بلال اسے میں اپنے اس مقصد کی بھیڑ نہیں چڑھنے دے سکتی۔ تم کیا کر رہی ہو یہ جانتی بھی ہو؟ کنول غصے سے بولی۔ بلال میرے لیے اہم ہے، وہ بچہ ہے، میں اسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی، سمجھی تم؟ کہتے ہی کنول نے کال کاٹ دی۔ سر پکڑ کے وہ وہیں کھڑی رہی، رات بھر سے بلال کا پتہ لگوا رہی تھی اپنے دو دوستوں کی مدد سے، لیکن کہیں کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ وہ آج خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ارسل خان اس نکاح کو تمہاری بربادی نہ بنا دیا تو میرا نام بھی کنول نہیں۔ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا کہ اتنے میں وارڈن نے کہا کہ کوئی اس سے ملنے آیا۔ وہ مرے قدموں سے باہر نکلی، سامنے کسی شخص کو کھڑا دیکھ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ارسل خان کا حکم ہے، اس شخص نے پاس آتے دھیرے سے کہا۔ کنول نے
خونخوار نظروں سے اسے دیکھا، لب بیچے، اگر کسی قسم کی کوئی ہوشیاری دکھائی تو اس شخص نے وارن کیا۔ کمل خاموشی کے اس کے ساتھ ہو رہی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ کمل کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آفتاب سے مدد لے لے، لیکن وہ عظمیٰ کا بھائی ہے، وہ بہن کی ہی سائڈ لے گا بنا کچھ سمجھے جانے، اور وہ اسے قصوروار ٹھہرائے گا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ گاڑی ویران راستے پہ دوڑنے لگی۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ کمل نے آگے ڈرائیور کو دیکھتے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے شخص سے پوچھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ کوئی نہیں، کون ہو تم؟ کمل کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولا۔ گاڑی کے دروازے کو کھولنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ لاکڈ تھا۔ کمل نے اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہا۔ وہ فریش دماغ سے حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ شخص باہر نکلا اور کمل کی طرف کا دروازہ کھولا۔ میم، آپ اس طرف اندر چلی جائیں، آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ وہ شخص بہت احترام سے بات کر رہا تھا۔ کمل نے تھوک نگلنے کے حلق ترک کیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑی مشکل میں پھنسنے والی ہے۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ خاموشی سے وہ گاڑی سے اتری اور اس اپارٹمنٹ کے دروازے پہ کھڑی اس شخص کو پلٹ کے دیکھا۔ چلیں، وہ اسے لیے اندر داخل ہوا۔ مین انٹرنس پہ درخت ہی درخت تھے۔ دونوں آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک طرف کو راہداری جاتی تھی، دوسری طرف سیڑھیاں۔ کمل نے پیچھے مڑ کے اس شخص کو سوالیہ نظروں سے اس نے راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ کمل مرے مرے قدموں سے اس کے ساتھ چل دی۔ اس دوران ارسل کی پھر سے کال آئی۔ کمل کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ خیال پھر سے بلال کی طرف ہی چلا گیا۔ یا اللہ، اس بچے کی حفاظت فرمانا۔ اس شخص نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور کمل کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ کے اندر کی طرف دھکیلا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا، کمل کچھ سمجھ ہی نہ پائی۔ کون ہو تم؟ اور دروازہ کیوں بند کر دیا؟ کھولو دروازہ۔ کمل نے اندھیرے میں ہی دروازہ پیٹا، لیکن جواب ندرن۔ پلیز دروازہ کھولو، وہ بلال کو مار ڈالے گا، خدا کا واسطہ ہے دروازہ کھولو۔ کمل روتے چلی جا رہی تھی اور وہیں دروازے کے ساتھ لگتی بیٹھتی گئی۔ آنسوں میں روانی آ گئی۔ اسے رہ کے اس معصوم کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسل کتنا خطرناک انسان ہے، اس لیے وہ اس سے پنگا نہیں لے رہی تھی، لیکن اب انجانے وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ کس نے اسے کڈنیپ کر لیا تھا؟ اس نے بے اختیار دکھتے سر کو تھاما تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اپارٹمنٹ کے اندر قدم رکھتے ہی سیدھی نظر سعدی پہ گئی۔ سر بلیک روم میں، دھیرے سے کہا۔ آفتاب نے اس طرف جارحانہ انداز میں قدم بڑھائے۔ سر، یہ موبائل۔ سعدی نے فوراً موبائل آفتاب کی جانب بڑھایا۔ آفتاب نے موبائل کو گھورا۔ مجھے ارسل خان کی پل پل کی رپورٹ چاہیے، اور پتہ لگاؤ ایسا کیا ہوا کہ جسے وہ بہن کہتا تھا اچانک اس سے نکاح۔ سر، کاظم یہ کام کر رہا ہے، بس کچھ دیر میں پتہ لگ جائے گا، سعدی نے فوراً کہا تو آفتاب ثابت میں سر ہلاتا اس بلیک روم کی جانب بڑھا جہاں کمل تھی۔ وہ جو سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پہ چونکی اور فوراً سے اٹھی۔ کون ہو تم؟ کیوں قید کیا مجھے؟ کمل نے سختی سے پوچھا۔ وہ دیکھ ہی نہ سکی اندھیرے میں آنے والا کون ہے۔ بھاری بوٹوں کی چاپ پہ کمل کی نظریں اس شخص کے چہرے پر جا پڑیں جو باہر سے اندر آتا روشنی سے واضح ہوا۔ سر آفتاب، کمل نے زیر لب بڑبڑایا، جبکہ دل کسی قیدی پنچھی کی طرح تڑپا تھا۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھاتا، چہرے پہ انتہا کی سختی اور غصہ تھا۔ کمل کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناتی دوڑتی محسوس ہوئی۔ بہت بڑی کھلاڑی ہو تم، داد دینی پڑے گی تمہیں۔ آفتاب کے ہر لفظ پہ وہ ایک ایک قدم پیچھے لیتی گئی۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے، ایک بار میری بات۔ کیا بات ہے؟ ہاں، غصے سے آگے بڑھتا اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ کمل کا سر زور سے دیوار کے ساتھ لگا کہ درد سے اس نے آنکھیں مینچ لیں۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم میری بہن کا گھر برباد کرو گی اور آفتاب شیر خان چپ چاپ تماشا دیکھتا رہے گا؟ کمل کے گلے پہ آفتاب کی انگلیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کمل کو سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا سوچ بھی کیسے لیا تم نے میری بہن کے گھر پہ ڈاکہ ڈالو گی تم؟ ہاں۔ اس وقت آفتاب شیر خان غصے اور طیش میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس کا غصہ اس قدر شدید تھا کہ وہ خود بھی اپنے غصے سے خائف تھا۔ غصے میں اس کا دماغ معاف ہو جاتا تھا۔ کمل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کا سانس اب بند ہونے کو تھا، آنکھیں بھی اب دھیرے دھیرے بند ہونے لگی تھیں۔ آفتاب کی گرفت اس کی گردن پہ جتنی مضبوط ہوتی جا رہی تھی، کمل کی اتنی ہی کمزور، اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑتے نیچے گر گیا۔ اس کا سانس گلے میں ہی جیسے اٹک گیا۔ آفتاب کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ جھٹ سے گرفت چھوڑی اور وہ دیوار کے سہارے کھڑی نیچے گرتی چلی گئی کہ آفتاب نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا اور دیوانہ وار اسے دیکھنے گیا، اور وہ کالی آنکھیں جو اسے پسند تھی، گہری کالی آنکھیں، اور اسے وقت ادھ کھلی تھیں۔
اس کے دل کی دھڑکن کو کان لگا کے سنا جو بہت مدھم چل رہی تھی، لیکن وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ اس کے ہونٹوں پہ جھکا اور اسے سانس دینے لگا۔ اپنی سانسیں قطرہ قطرہ اس کے اندر انڈھیلنے لگا، جبکہ دل تھا کہ بس دھڑکے جا رہا تھا، لیکن کمل میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس کو جھنجھوڑا، اٹھو، تم ایسے نہیں جا سکتی ہو، ابھی تمہاری سزا باقی ہے، میرا دل توڑنے کی سزا ابھی باقی ہے۔ کہتے ہوئے آواز دھیمی پڑ گئی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ آگے ہوتے ہوئے اس نے پھر سے اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں الجھائی جاری ہے۔